जाते हुए खान साहब जो हैं वो कुछ बारूदी सुरंगें बिछा गए। कुछ सुरंगें आपने देखी है बिछाते हुए खान साहब को? झूठ इतनी दफ़ा बोलोगे सच लगे। तकरीर में कहना बारूदी सुरंगें, कहाँ थी बारूदी सुरंगें? को कागज़ पे दिखाए ना, आप बात सिर्फ कर रहे हैं। ये क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी के साथ आइंदा इमरान खान की कॉल पे हमें रोकेंगे तो इनको बताएंगे कि पाकिस्तान, मुझे नहीं पता हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पर आई विल मेक श्योर कि गुजरांवाला में एक तूफान आएगा और इनको पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को हाथ भी लगाया इन्होंने, कि FIA का डायरेक्टर हार्ट अटैक से मर गया, आज मकसूद चपड़ासी हार्ट अटैक से मर गया। आप भी खुदा ना खास्ता इनके किसी कोई आप भी गवाह हो तो खुदा ना खास्ता आपके साथ भी यही हो। ये ग्रीन बेल्ट है और उसके मामला हैं तो इन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है। आपने कोई जगह शगह जो है उस पर कब्जा किया हुआ? कभी किसी ने कागज़ देखने की भी ज़हमत की है? मॉल ऑफ गुजरांवाला 1980 की प्रॉपर्टी है, 1980 में मेरे वाले साहब ने ख़रीदा था। ऐसी बात करनी तो बड़ी आसान है, ऐसे इल्ज़ाम लगा दो जी उन्होंने ये कर दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सैयदना करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शख्सियात से इस वक्त गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिनमें कारोबारी, मजहबी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। और इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत भी बहुत बढ़ चुका है और आम इंतखाबात में भी मालूम होता है कि अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। आज हम जिस शख्सियत के पास हैं उनका गुजरांवाला के एक सनतकार घराने से ताल्लुक़ है। सुपर एशिया इंडस्ट्रीज़ ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। जनाब अली अशरफ मुग़ल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और NA 82 से वो टिकट होल्डर हैं। आज हम उनसे गुजरांवाला की जो यहाँ पे मकामी सियासत है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में भी उनके ख्यालात मालूम करेंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, NA 82 से टिकट होल्डर अली अशरफ मुग़ल साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अली अशरफ साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप पहले भी हमें वक्त देते हैं और आज आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अब आप ये बताइए, ज़ाती जज्बात आपके क्या हैं? आप हुकूमत से अपोजिशन में आए हैं तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद मुस्लिम नून का एक वतीरा ये रहा है कि इतनी दफ़ा झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। तो वो हमेशा तमाम टॉक शोज़ हो गए, डिफरेंट तकारीर हो गई डिफरेंट जगहों पे, वो एक ही झूठ को बार बार रिपीट करते रहे हैं और वो झूठ ये था कि हम तजर्बाकार टीम है। तो ये जो नालायक 11 जो आज पाकिस्तान पे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में मौजूद है, ये नालायक 11 कहती थी कि हम 30 साल तजर्बाकार लोग हैं, हम आएंगे तो हम तो अमेरिका से मुफ्त तेल ले आएंगे, हम डॉलर जो है वो उसकी वो पाकिस्तान का और डॉलर का रुपया बराबर हो जाएगा और हम पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऐसी ज़बरदस्त कर देंगे कि इधर क्राइम रेशो ज़ीरो हो जाएगी, हम जो चीनी है वो लोगों को मुफ्त स्टोरों पे मिलेगी, जो घी है वो तो 200-300 रुपये सस्ता हो जाएगा। तो बात यह है कि बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि लोगों को पता चल गया कि ये बहरूपी हैं। ये एक बहरूपी ऐसे नालायक 11 की एक टीम है जो ये कहती तो रही है, मगर जब ये ढोल बजाना पड़ रहा है तो अब पता चल रहा है कि कैसे ही होगा। जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे और जैसे उन्होंने कहा था कि अगस्त तक ये सारी प्राइसेस भी मेंटेन रहेंगी और चीज़ें भी सारी इसी तरह रहेंगी, ऑयल प्राइसेस, हमारी सारी इकॉनमी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑयल प्राइस। जैसे तेल महंगा होता है, आपकी ईंट महंगी हो गई, सब्ज़ी आड़त से जो सब्ज़ी ला रहा है वो महंगा हो गया, आपने जो चीज़ है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आपके हाउस होल्ड रिलेटेड है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए इस हवाले से तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों का एक दफ़ा शौक उतर गया कि नून लीग ने पता नहीं आके क्या कर देना है। बाकी जहाँ तक आप बात करेंगे कि इन प्राइसेस के साथ, तो लोगों के साथ तो यकीनी तौर पे जुल्म हो रहा है। ये मैं मतलब शायद वो लफ्ज़ भी नहीं मेरे पास हैं कि जिसमें बात कर सकूं। ये समझते हैं कि ये आज इक़्तिदार में बैठे हैं और साल या 6 महीने या 2 महीने ये निकाल लेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, साल वज़ीर-ए-आज़म रह जाएंगे। मगर ये जो डैमेज करके जा रहे हैं, जो इकॉनमीज़ ऑफ स्केल पे डिफरेंस बिटवीन वो एलीट, मिडिल क्लास और लोअर क्लास सबका वो करके जा रहे हैं, ये डैमेज जो 2-4 महीने में उन्होंने कर जाना है, लोगों ने सालों में ये कवर नहीं कर सकना।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بلیسنگ بھی شامل تھی اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بہت بہتر ہوا ہے. یہ جو ایک بات بڑی تسلسل سے کہی جا رہی ہے کہ جاتے ہوئے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بارودی سرنگیں بچھا گئے. کچھ سرنگیں آپ نے دیکھی بچھاتے ہوئے خان صاحب کو؟ اچھا پہلی بات یہ ہے, میں پھر آپ سے وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جھوٹ اتنی دفعہ بولوں گے سچ لگے. آپ 10 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ لے آئیں, کوئی کانٹریکٹ لے آئیں, کوئی چیز لے آئیں کہ کون سی بارودی سرنگ بچھائی ہے. اچھا یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر اسٹیج پہ آ کے یا ٹی وی پہ یا کسی جگہ کہہ رہا ہے کہ میں اگست تک فیول کو پرائسز کو مینٹین رکھوں گا. اس کے پیچھے ایک ہوم ورک شامل تھا, اس کے پیچھے ایک لائلٹی شامل تھی ٹو دا نیشن. ایک آدھ دفعہ ریورس بھی کی نا آخر لگا لائلٹی شامل تھی ٹو دا نیشن. وہ جو ریورس جہاں پہ کی ہے میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ بتانے لگا ہوں. آج جو یہ 10 روپے اگست تک مینٹین کرنا تھا, اس کے پیچھے جو سارا عمل شامل تھا وہ رشیا جانا, رشیا سے بات کرنا, رشیا سے چیزیں کرنا. وہ کیوں گئے تھے رشیا؟ ایسا تو نہیں کوئی پرائم منسٹر کو خود کچھ بمبار تو نہیں ہے کہ قوم کو آگ کے آگے جھنجھوڑ دے کہ آپ کریں میں نے رشیا جانا ہے. اس کے پیچھے ایک ہوم ورک تھا جس میں سول گورنمنٹ اور فوجی حکومت سارے لوگ آن بورڈ تھے اور سب لوگ مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم فیول اور ڈفرینٹ کموڈیٹیز اب رشیا سے لیں. اچھا اگر یہ بات جھوٹ ہے تو انڈیا میں فیول کیسے سستا ہوا ہے جی؟ آپ بتائیں نا. 20-25 روپے ہمارے تو شاید 40-50 کا افیکٹ آتا ہے, ڈبل کرنسی ہے ان کی. تو انڈیا میں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انہوں نے رشیا سے آئل لیا, ان کے پرائسز نیچے گئیں. تو عمران خان واز ورکنگ آن دیز لائنس. کوئی وہ اس میں یہ نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بلف تھا اس بات میں یا یہ. اب ٹاک شو پہ اچھا ہے وہ, مطلب ایک شو تو کرنا ہوتا ہے, اس میں یہ کہی جانا, یہ بات بار بار کہنا کہ وہ تقریر میں کہنا بارودی سرنگیں کہاں تھی, بارودی سرنگیں کو کاغذ پہ دکھائے نا, آپ بات صرف کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو اس بات میں کوئی سچائی ہے. اچھا علی اشرف صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک بڑا اچھا جلسہ خان صاحب کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کا اتنا بڑا جلسہ میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں نے آبزرو کیا, میں اس جلسے میں گیا, لوگوں سے بات بھی کی. مجھے لوگوں کے بڑے جذبات شدید نظر آئے خان صاحب کو, جو جس طرح سے ان کی عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وہ ان کو رخصت کیا گیا اسمبلی سے, حکومت سے گئے وہ. تو اس جلسے کے بعد اب عمران خان کو بھی بڑی توقعات تھیں کہ لوگ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کے لیے تو بہت بڑی تعداد میں آئیں گے. لیکن اس دن دیکھا 25 مئی کو گجرانوالہ کہاں چلا گیا تھا. اس دن پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز کہاں تھے, لوگ کیوں نہیں نکلے گجرانوالہ سے اس دن؟ پہلے تو میں آپ کے سوال کا نا جو پہلا پارٹ ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں. ایک جلسہ کیا تھا آج سے 15-20 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے, جو نائب صدر ہیں اور پی ایم ایل این کو لیڈ کر رہی ہیں نواز شریف کی غیر موجودگی میں, اور دوسرے حمزہ شہباز جو اب سی ایم بن چکے ہیں. ان دو لوگوں نے جو جلسہ کیا تھا وہ پہلے ایک دن 3 بجے کا ٹائم تھا, 3 بجے بندے نہیں اکٹھے ہوئے, رات کو 1-1.5 بجے کسی گمنام ایک کنال کی کوٹھی میں چھپ کے رات سوئے ہیں وہ وہاں پہ جا کے. پھر اگلے دن وہ صبح اٹھے ہیں, پھر سارا دن لگا ہے بندے اکٹھے کرنے. پھر اینڈ انہوں نے کیا کیا کہ جی ٹی روڈ پہ گاڑی کی بریک ماری اور انہوں نے کہا ادھر ہم جلسہ کریں گے. ایسا جلسہ تو ساگر صاحب آپ بھی بڑا زبردست کر سکتے ہیں, بریک ماریں تو جی ٹی روڈ 40-50 گاڑیاں اکٹھے ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں. چلو 40-50 سے بھی ہم ایکسیڈ کر جاتے, 100 گاڑیاں ہو گئی ہوں گی. 2 اس میں بھی شام کو اچھی تعداد میں لوگ آگے تھے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ رات چونکہ مریم صاحبہ بہت دیر ہو گئی تھی رات, پھر انہیں رکنا پڑا اور صبح اس نے ایک وقفے سے کیا. لیکن آپ کی بات درست ہے, میں مانتا ہوں کہ اس میں مرکزی لیڈرشپ تھی, جس طرح سے اس کو آرگنائز ہونا چاہیے تھا, اور اس کا کمپیریزن اس طرح سے نہیں ہے جناز اسٹیڈیم. پہلے یہ بتائیں کتنی اچھی تعداد میں لوگ تھے وہاں بھی, میں موجود تھا, ہزاروں لوگ تھے, لیکن اس میں شاید یہ اس طرح سے منظم نہیں کر سکے تھے اس کو. لائٹنگ کے جس طرح سے آپ جلسہ کرتے ہیں, خان صاحب کرتے ہیں, بہت منظم جلسے کرتے ہیں. جن کے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں نا وہ جی ٹی روڈوں پہ جلسہ نہیں کرتے ہیں, وہ کوئی گراؤنڈ لے کے جلسہ کرتے ہیں. تو گراؤنڈ لیتے ہیں نا, یہ بھی جناز اسٹیڈیم میں جا کے جلسہ کرتے ہیں. مریم بی بی نے گزرنا تھا نا, یہاں سے گزرنے تھے, وہ جلسے کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ڈفرینٹ پوائنٹس انہوں نے جلسوں کے رکھے تھے. اور جی ٹی روڈ سے جناز اسٹیڈیم کو بہت دور نہیں ہے, اگر جلسہ کرنا ہو تو نیچرلی ہو جاتا ہے. بہرحال اگلے آپ کے پوائنٹ کی طرف آئیں, 25 مئی کا دن. 25 مئی کے دن کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اگر بات کے جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانیوں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. فیملیز میں بیویاں, بچے, عورتیں, بوڑھے, مرد, نوجوان تمام لوگ شامل تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو کسی طرح بھی کوئی وہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ تھریٹن نہیں ہو رہی تھی اسٹیٹ اٹ سیلف.
جو رانا جو ہم نے باتیں سنی خونی مارچ ہوگا اس طرح کی باتیں تو آ رہی اگر روکا گیا تو خونی مارچ ہوگا. اچھا جس لیول پہ یہ سٹوپ ڈاؤن کر گئے پی ایم ایل این نے, جس لیول پہ آپ نے دیکھا کہ بلاول کا مہنگائی مارچ ہوا, وہ کیا تھا, کوئی روکا کسی نے؟ اس میں بھی آپ کو پتا کتنے لوگ تھے؟ اے والا سچ دس دو کتنے لوگ تھے, کم تعداد تھی لوگ. کتنے کام تھے؟ بلاول صاحب کے چند ہزار تھے. نہیں یہ بھی زیادتی کر رہے ہو, 500 سے نیچے 300-400 لوگ تھے. کافی لوگ ساتھ بھی تو ہوتے ہیں. نہیں وہ والا کو چھوڑ دیں, وہ لیٹ ہو گئے تھے. ایگزیکٹلی تو گننا مشکل ہو. اچھا بلاول بھٹو صاحب نے ایک مہنگائی مارچ کی, یہ بھی یہ مہنگائی کے نام پہ دونوں وہ بہن بھائی نکلے تھے, تو یہ مہنگائی کے نام پہ نکلے, پی ٹی آئی نے کو روکا. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پی ایم ایل این اتنا ان ڈیموکریٹکلی اتنا اسٹوپ ڈاؤن کرے گی چیزوں میں, اتنا لو لیول پہ جا کے چیزیں کرے گی. بہرحال یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے ہمارے کارکنان کو روکا. 3 دن پہلے گرفتاریاں میرے گھر سب کے گھروں میں, 3 دن پولیس کے ڈالے باہر آ کے کھڑے رہے, ہمارے ڈیروں پہ چھاپے, لوگوں کو اٹھایا گیا, کسی کو جنگ بیچا گیا, کسی کو شیخ پورہ جیل میں رہے, تو بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے. سارا انہوں نے پورا ایک ہراساں کیا, مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے مس مینجمنٹ ہوئی. ہم نے اس طرح ان کو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ اتنے گھٹیا ہیں. ہم نے سنا تو ہوا تھا کہ یہ گھٹیا, مگر اتنے گھٹیا کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ ضرور ہوا کہ پولیس گردی کے تھرو انہوں نے ہمیں روکا اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا. مگر اس بات سے میں آپ کو یہ کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس گردی کے ساتھ آئندہ عمران خان کی کال پہ ہمیں روکیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ پاکستان, مجھے نہیں پتا ہم اسلام آباد پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, پر آئی ول میک شور کہ گجرانوالہ میں ایک طوفان آئے گا اور ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو ہاتھ بھی لگایا انہوں نے. تو انشاءاللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی, میں مان رہا ہوں یہ ہم سے ہوا ہے, مس مینج ہوا ہے, ہمیں چیزیں اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہم چاہتے تھے, کیونکہ یہ ایک آرگنائز کرمنل لوگ ہیں, آرگنائز کرائم کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنے چمبے کی بات نہیں کہ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہارٹ اٹیک سے مر گیا, آج مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک سے مر گیا. آپ بھی خدا نہ خواستہ ان کے کسی کوئی آپ بھی گواہ ہو تو خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو, آپ کی یہ ان بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے جن پہ کاغذ ہوتے ہیں. تو یہ سسیلین مافیا کا لفظ کو مذاق نہیں, اب تو سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں استعمال کیا. تو واقعتاً یہ مافیا کے لوگ کبھی سنا ہے آپ نے کہ آپ کا گواہ مر گیا؟ یہ انڈین فلموں میں ہم سنی دیول کی فلموں میں دیکھتے تھے کہ یار وہ گواہ سے انہوں رستے جی چک لیا جی مر گیا, اس کو بلڈنگ کو پوری آگ لگا دی جدھر کاغذ تھے. تو اس لیے یہ ایک آرگنائز گینگ ہے جو پولیٹیکل ان کا جو سارا میرا خیال کاروبار زندگی دن رات ان کا سارا از بیسڈ آن دس پالیٹکس. تو اس لیے نیچرلی انہوں نے کیا, کوئی بات نہیں, مگر انشاءاللہ اس دفعہ کوئی کریں گے تو ان کو ہم پورا جواب دیں گے. اچھا عادت ہے گجرانوالہ کی سیاست پر, گجرانوالہ میں کچھ آپ ہی کی پارٹی کے رہنما تھے, وہ اسی طرح کا کرٹیسزم جو الفاظ مافیا کے, لینڈ مافیا, یہ آپ کے مال آف گجرانوالہ پہ بھی اعتراضات آتے ہیں. اور میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ وہ سب لوگ جو اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ آپ پوچھتے نہیں ہیں اپنے انٹرویو میں جا کے علی اشرف صاحب سے کہ انہوں نے یہ گرین بیلٹ ہے اور اس کے معاملات ہیں تو انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. آپ نے کوئی جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ پہلی تو بات ہے جو ایسے الزام لگاتے تھے وہ واپس چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے, کچھ لوگ تو چلے گئے ہیں وہ واپس چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ بات کرنی تو آسان ہوتی ہے. میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ آپ یہ قمیض صبح اس کی چرا کے آئے ہیں, یہ تو ثابت کیسے, فیکٹس بتا دیں. میں بتانے لگا نا, یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ کر کے آئے ہیں؟ باتیں تو کرنی بہت آسان ہوتی ہیں. اور گجرانوالہ میں ہم کوئی یہ وہ کب الزام انہوں نے سال پہلے لگانا یا 2 سال پہلے 2-3 سال پہلے لگانا شروع کیا, تو میرا خیال گجرانوالہ میں ہم 2-3 سال پہلے تو نہیں شفٹ ہوئے, کہیں جلندر سے تو نہیں 2-3 سال پہلے آئے. آپ کے پاس ذمہ داری بھی ایک بڑی آئی تھی انہی سالوں میں, جی ڈی اے کی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ایشوز تھے, انکلوڈنگ یہ آپ کا جو اپنا ذاتی حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, یہ سب کو مکس اپ کر کے تو وہ ایک مافیا کا نام دیا جاتا ہے. میں بتانے لگا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم 2-3 سال پہلے گجرانوالہ, ہم 1970 آنورڈ اس سے بھی پہلے سے ادھر گجرانوالہ میں رہ رہے ہیں, تو کتنے کیسے ایشوز آج تک کسی نے ہائی لائٹ کیے ہیں. نام ہے انڈسٹری کے حوالے سے آپ کا ایک پہچان ہے. جی میں آگے پولیٹیکلی آپ کو, اب یہ جو الزام لگاتے ہیں, کبھی کسی نے کاغذ دیکھنے کی بھی زحمت کی ہے؟ مال آف گجرانوالہ 1980 کی پراپرٹی ہے, 1980 میں میرے والد صاحب نے خریدا تھا. ایسی بات کرنی تو بڑی آسان ہے, ایسے الزام لگا دو جی انہوں نے یہ کر دیا. اس سے آگے وہ الزام, اگلا الزام یہ لگا, پہلا تو الزام لگاتے ہیں کہ مال آف گجرانوالہ کی جگہ جو ہے وہ جناب قبضہ کیا ہوا ہے اور کہیں سے آئی, تو اس کی رجسٹریاں جس دن ساگر صاحب آپ کو کہیں گے, جو بندہ الزام لگاتا ہے اسے ساتھ لے آئے گا, میں آپ کے کھلا چیلنج ہے کہ میں اس کو رجسٹریاں دکھا دوں گا. نمبر 1 بات یہ ہے. باقی جو اگلے پارک کی وہ بات کرتے ہیں کہ پارک میں ہم نے قبضہ کر لیا,
تو پارک میں سارا نبیل اوان صاحب آج پرنسپل سیکرٹری نہیں کی حکومت میں ہے, تو ان کے پہلا لیٹر ان کے ہاتھ سے بنا ہوا لیٹر ہے, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ایز سپر ایشیا, تب ہمارا پالیٹکس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا, کہ آپ یہ سپر ایشیا اپنی کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کوڑا دان کو پارک میں کنورٹ کریں. وہ بھی آپ کہیں گے, جس دن کہیں گے پکچرز اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ کو, بالکل ایویڈنس. اور یہ ایویڈنس میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہزاروں جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا اور چیزیں کی ہوئی ہیں, اور آج بھی جو کہے گا ہم کرنے کو تیار ہے. اس کا ایک ایک انچ میں اگر تو ادھر کوئی میں نے کوئی شام کو میں ادھر کوئی ڈھابا لگاتا ہوں تو واقعی میری ذمہ ہے, اگر ادھر میں نے کوئی سائیکل سٹینڈ لگایا واقعی ہے, یا میرے امام پر کسی نے لگایا, یا میرے رشتہ دار نے کوئی ڈھابا یا کوئی لگایا, پھر تو واقعتاً ایک پارک ہے اور وہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ آج بھی ہم نے اس میں سے پیسے لینے ہی ہیں, دینے نہیں ہوں گے. تو اس لیے کہ یہ پارک آن فار ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میری کمپنی نے بنایا تھا, اور آج بھی اسی طرح. اس میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا اعتراض ہے. اچھا باقی جہاں تک آپ نے جی ڈی اے کی بات کی, تو جی ڈی اے اب میں سابقہ چیئرمین ہوں, موجودہ نہیں ہوں. الحمدللہ کوئی بندہ لے آئے میرے دفتر, آپ جی ڈی اے کے چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ علی اشرف کتنی کرپشن کر کے گیا ہے, کتنی چیزیں کر کے گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں, نون لیگ والے بھی رہے ہیں, ہماری جماعت کے بھی رہے ہیں, اور ان پہ جیسے گھنونے الزامات لگتے رہے ہیں وہ آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. الحمدللہ میں دامن صاف, میں یہ جی ڈی اے اور یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے یہ سارے بڑے چھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے پہ بہت کرم کیا ہوا ہے. میں ان چیزوں سے بالا تر ہوں. میرا ایک ہی مشن ہے, وہ مشن یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی عہدہ ملا ہے اور عمران خان نے مجھے اعتماد کیا ہے کسی بات پہ, تو آئی کین سرو مائی پیپل. یہ جتنا 2 سال کا ٹینیور رہا ہے, میں نے کوئی بہتر ڈیولپمنٹ, اور کل پرسوں انشاءاللہ اخبارات میں بھی ڈفرینٹ میں اپنی اچیومنٹ بھی شو کروں گا کہ میں نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی, بجائے اس کے کہ لوگ آئیں انہوں نے فوٹویں لگائیں, کسی نے کچھ کرایا. میں نے کوشش کی کہ جی ڈی اے ایز انسٹیٹیوشن, واسا ایز انسٹیٹیوشن, اس کے امپلائیز ایز امپلائیز آف این انسٹیٹیوشن, ان سب کو میں نے ریز کرنے کی کوشش کی. اور وہ میں 1-2 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ کو پریس کانفرنس یا ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو اس کا بتاؤں گا بھی کہ میں نے کیا کر کے گیا ہوں. این82 میں آپ ظاہر ہے کہ حکومت میں رہے ہیں, تو این82 اب جو 4 سال کا 4.25 سال کا عرصہ ملا ہے, این82 میں کتنی تبدیلی اور بہتری لے کر آئے ہیں آپ اپنی ذاتی کاوشوں سے؟ اچھا, ایک تو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ حلقوں میں بہتری 2 طرح سے آتی ہے. ایک وجہ بہت چھوٹی ہے اور ایک وجہ بہت بڑی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم جو چھوٹی وجہ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ. میرا خیال ہے کہ این82 میں میں نے پچھلے 3-3.5 سال میں کوئی 60-70 کروڑ روپیہ لگوایا اپنے حلقے میں, اور یہ اسکیمیں ساری جو آج بن چکی ہیں, آگے جو آنی تھی وہ تو ایک علیحدہ ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تقریباً میں نے 2.25 ارب روپے کے قریب اپنے حلقے این82 میں لگوایا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو لارجر انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک بندے کو آواز مارو تو 50 آتے ہیں, 50 کو کہو تو 200 آتے ہیں. جو عمران خان کی کال ہے اس پہ لوگوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا. لوگوں نے بتایا ہے کہ انہیں پہچان ہوئی ہے کہ ایسے بے روپیے, ایسے لوگ, ایسے نالائق اعلیٰ جو آپ, مطلب میں تو ان کو نارمل نہیں سمجھتا جس طرح وہ باتیں اور جس طرح وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور یا مطلب ایک مذاق بن رہا ہے نا, بیکاری نہیں ہے, میں مانگنے نہیں آیا, یہ کیا بات ہے؟ کپڑے بیچ دوں گا. ہاں کپڑے بیچ دوں گا, نہ بیچے, ان کے جذبات ہیں. نہیں یہ کیا جذبات ہیں, کپڑے بیچنا جذبات ہیں وہ نیچرلی ان کو. خیر وہ بہرحال ایک وہ لمبی بحث ہے اور طرف ہے. مطلب یہ نارمل بات نہیں کہ آپ کے میں بھیک مانگنے نہیں آیا, آپ مجھے پیسے دے دو, میں محنت کر کے واپس دے دوں گا. ہم عمران خان کیا چاہتے, کیا کہہ رہا ہے عمران خان کہہ رہا ہے ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم ایکویلٹی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے, ہم ان کی کیوں ڈکٹیشن سنیں؟ ہم آپ سے بات کریں گے, ہم آپ سے ٹریڈ کریں گے, ہم آپ سے ایڈ نہیں لیں گے. اچھا پھر اس کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے ملک نہیں ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں بات کر کے دیکھ سکیں. تو کوئی بات نہیں, ہم نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم انہیں ریسپیکٹفلی یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں, ہمارے ساتھ انگیج ہوں, ہمارے ساتھ انڈلج کریں. ہم آپ کی جنگ میں 70,000 بندہ مروا چکے ہیں, مروایا نا آپ نے وزیرستان میں 70,000. کیوں؟ کیونکہ ہم غلام ہیں. اس لیے جس کا غریب کا بچہ مرا ہے, کیوں مرا ہے؟ کیونکہ ہم غلام ہیں. تو عمران خان کا بیسک موٹیو یہ ہے کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں, ہم آزاد. آپ نے پہلے اپنی قوم کو مینٹلی آزاد کرنا ہے. ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ تو چلیں بہت دور کی بات ہے, ہم عام آدمی اور چودھری میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم چودھری کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں, بڑی گاڑی والے کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہمیں دیا گیا ہے. اور
آئی ایم سوری ٹو سے یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ اس ملک میں رہی ہے انہوں نے جان کے ایسا انکلکیٹ کیا ہے ہر بندے کے ذہن میں کہ یہ لوگ اس بات سے نکل ہی نہ سکیں, تاکہ یہ کبھی سوچ بھی نہ سکیں کہ یہ خود بھی اسمبلی پہنچ سکتے ہیں, کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ ان کا بچہ بھی کسی اچھی جگہ پڑھ سکتا ہے. تو اٹس اے لانگ لسٹ آف تھنگز. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ, اصل بات یہ ہے کہ جو بیسک سٹانس ہے ہمارا, جو NA82 کے لوگوں نے جس بات پہ رسپونڈ کیا ہے وہ اس بات پہ کیا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں, ہم امریکی غلامی بالکل قبول نہیں کریں گے. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح معاشیت کا پہیہ چل رہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں, بڑے بزنس ہوئے ہیں, لوگ رونا تو ایک اور بات ہے. میڈیا کے دوست جو ٹی وی اینکرز ہیں, مہنگائی کتنے, آج کل تو ٹی وی پہ مہنگائی نظر ہی نہیں آتی ہے. مہنگائی تو آج کل دکانوں پہ ہے, ٹی وی پہ نہیں ہے. تب دکانوں پہ کم تھی, ٹی ویوں پہ زیادہ تھی. تو اس لیے یہ ایک پروسیس ہے, ایک مافیا, جس طرح میں آپ کو بتایا یہ آرگنائز کرائم کا یہ جو ہے نا, یہ سارے ہیں کہ ایک ایسا ہے جو PR ایجنسی ہے ان کی, وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی امیج بلڈنگ کرنی ہے. ایک طرف آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف آپ قتل کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از اے بگ پکچر آف ڈفرینٹ تھنگس. اور آج جو مقصود چپڑاسی والا واقعہ ہوا ہے, ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اب اس جہاد میں حصہ لیں. پہلے تو بات تھی صرف ایسے ہی پولیٹیکل بات تھی, مگر اب یہ مافیا کے خلاف جہاد کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. یوسف صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات کے بعد جو ہے وہ اس پہ مزید کارروائی کے لیے, قانونی جو عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی کوشش نہیں ہوتی. اور ہم جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, یہی باتیں میڈیا تک ہی رہ جاتی ہیں, فلاں ہو گیا, اس طرح ہو گیا, اس کے پیچھے یہ ہے. لیکن جب کورٹس میں جاتے ہیں تو اکثر ان الزامات کے جواب میں وہاں معافی مانگ لی جاتی ہے. تو یہ جو سیاست ہو رہی ہے الزامات کی, کیچڑ اچھالنے کی, یہ ہر طرف سے ہو رہی ہے. ہر پارٹی میں یہ بڑا آسان ہو گیا ہے, بہتان تراشی. اور یہ سیاست کو ہم بد کلامی, اور یہ کہاں لے آئے ہیں ہم سیاست کو؟ ویسے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بے شک ہماری جماعت میں بھی لوگ کرتے ہیں. میرے خیال ہے یہ بڑی لو بات ہے. آپ کا اختلاف ہے, آپ کا سیاسی اختلاف ہے نا, ذاتی تو نہیں ہے. آپ نے اگر کسی کے بارے میں بھی کرنی ہے بات, اور رسپیکٹفلی آپ وہ کریں. یہ ہماری جماعت میں سے بھی لوگ کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو ادھر سے بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح دونوں طرف کرتے ہیں. مگر یہ جو کلچر ہے اس کو شروع میاں نواز شریف صاحب نے بلاول صاحب کی والدہ کی پرچیاں پھینکوانے سے شروع کیا تھا, جو آج تک یہ کلچر ڈائی ڈاؤن نہیں کر سکا انفارچونیٹلی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایگری وتھ یو آن دس. بٹ ٹھیک ہے, میری پارٹی کا کوئی مختلف موقف ہوگا, بٹ مائی پرسنل اوپینین ہے کہ یہ سارے کام آپ کی عزت, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, عزت کریں, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں. اور بلکہ میں یہ بات آپ کے توسط سے اپنے ورکرز اور ہر پولیٹیکل ورکر سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ پالیٹکس میں آگے آئے ہوتے ہیں, یا یہ جو پالیٹکس ٹی وی پہ کر رہی ہیں, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی عزت اب چوک میں ہے. آپ آتے جاتے گالی بھی نکال سکتے ہیں. آپ نے فیس بک پہ بتانا ہے کہ یہ دیندار ہے, بے دین ہے, یہ محب وطن ہے. ذاتیات تک بہت آگے تک چلے جاتے ہیں, ان کی فیملیز تک چلے جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اچھا علی اشرف صاحب, یہ جو ایک جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ایک موسم آ جاتا ہے, آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں, مختلف پارٹیوں میں لوگ آتے جاتے ہیں. اور ابھی جب خان صاحب عدم اعتماد سے پہلے اس طرح سے مقبولیت ان کی اتنی بلندی پر نہیں تھی, تو یہ تاثر عام تھا کہ گجرانوالہ سے جو پیپلز پارٹی سے PTI میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ واپس آئیں گے. اس کا ثبوت ایک جو ہے امتیاز صفدر صاحب کی شکل میں ایک رہنما چلے بھی گئے. اس کے بعد یہ عدم اعتماد ہو جاتی ہے اور وہ سلسلہ رک جاتا ہے. اور وہ کہہ سکتے ہیں آپ. یہ بتائیں کہ ہم ایک بات اکثر سنتے ہیں کہ جو علی اشرف صاحب ہیں, ان کے جو بیک ڈور رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور ان کو آفر ہے PMLN سے صوبائی الیکشن کے لیے, اور PMLN میں بھی وہ آ سکتے ہیں. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ کوئی آپ نے دروازہ پچھلا کوئی کھلا رکھا ہوا ہے نون لیگ میں جانے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیں یہ اچھی بات ہوتی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں تعریف ہے کہ PMLN والے اور تمام سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ الیکٹیبل الیکشن لڑ سکتا ہے اور جیت سکتا ہے, اسی لیے لیتے ہیں نا, ورنہ کون لیتا ہے کسی جماعت کو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پالیٹکس جوائن کی نا, میرے لیے تو بہت ہی آسان تھا PMLN میں جانا, اور پیپلز پارٹی تو اس سے بھی زیادہ آسان تھا. انہوں نے مجھے فیڈرل منسٹر تک کی آفرز کی تھی جب انٹرم ٹائم تھا, ساری چیزیں تھیں. مگر میرا ایک سٹانس تھا کہ پولیٹیکلی, اور ابھی بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے بہت آفرز ہوئی ہیں, بہت زیادہ لوگوں نے مجھے کہا, اور ان کے سنجیدہ وفد آئے ہیں جو مجھے مل کر گئے ہیں کہ ہم آپ کو PMLN میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں, آپ جیسے لوگ آئیں, اور جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مگر میرا ایک ہی سٹانس تھا کہ کم از کم میں جس جماعت میں بیٹھا ہوں, میں اس لیڈر کی طرف دیکھتا ہوں,
اور میں رات کو یا صبح اٹھوں تو میں چہرہ دیکھوں, مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میں عمران خان جیسے لیڈر کو چھوڑ کے کسی اور لیڈر کے ساتھ لگا ہوا ہوں. اور میرا موٹیو بالکل اچھا, میں تو 2 دفعہ ہارا ہوں, مجھے تو چاہیے کہ مجھے ایسی جماعتوں میں جانا چاہیے کہ جو جماعتیں بظاہر سب کچھ دے بھی رہی ہیں, 50+ کروڑ کے ابھی بھی فنڈز دے رہی ہیں, مجھے تو چلے جانا چاہیے تھا. اگر میرا ذرا بھی ایسا, میرا پولیٹیکل ایمبیشن ہی ڈفرینٹ ہے. میرا پولیٹیکل ایمبیشن عمران خان کی والا ایمبیشن ہے. میرا ایمبیشن ہے کہ یار ہم چینج لانا چاہتے ہیں, ہم انہی سے تو جان چھڑا کے پالیٹکس میں آئے ہیں. اگر ان سے میں نے مل جانا تو پھر میرے تو آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا, پھر میں گھر ہی رہتا. تو پہلے ہی ان کو منا کرنا کون سا کام ہوتا ہے. یہ جو MP حضرات ہیں یہ بیچارے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو بیسک مقصد صرف اور صرف بنیادی بات یہ ہے کہ میں پالیٹکس یا عمران خان کے ساتھ سٹک کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ یار ہم چینج چاہتے ہیں اس ملک میں, بس ہو گئی ہماری. ہم چاہتے ہیں کہ یار اسمبلیوں میں جائیں تو ہم صرف یہ نہ کریں کہ 5 سال, جس طرح میرے مخالف جو MN صاحب ہیں وہ پچھلے 5 سال بھی چپ رہے ہیں, اس سال ابھی بھی 3.5 سال چپ رہے ہیں. کوئی تقریر آپ نے کبھی دیکھی ہے, کوئی سوال, کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ انہوں نے کبھی کوئی بات کی ہو, کوئی گجرانوالہ کی کوئی بات کی ہو, کوئی بات انہوں نے کسی وقت کی ہو. ادھر ایک موٹر وے لاہور سے سیالکوٹ بن گیا, ان میں سے کسی نے بات کی ہو کہ یار گجرانوالہ 16 کلومیٹر کا ایک لیگ دے دو. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ان لوگوں کی, یہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وعدے تو آپ کی حکومت میں بھی بہت سے ہوئے تھے. جو بھی رہنما آپ کی پارٹی کا جاتا تھا ملنے کہیں کسی CM سے PM سے, اس کے بعد آ کے وہ کہہ دیتا تھا کہ میں کوئی چلڈرن ہاسپٹل منظور کروا کے لے آتا تھا, کوئی کہتا تھا میں یونیورسٹی لے آیا ہوں گجرانوالہ کے لیے. تو اس طرح کے بہت سے پروجیکٹس ہم صرف بیانات کی حد تک سنتے رہے ہیں. اتفاق کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا, میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو بات نہیں. ہمارے گورننس کے ایشوز رہے ہیں, اور وہ کیوں رہے ہیں, وہ اس کے پیچھے اتنی, کیونکہ آپ کے جو تھے CM وہ کہتے تھے ابھی میں نیا میں سیکھ رہا ہوں. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سیکھ رہے تھے کہ نہیں, بٹ گورننس کے ہمارے ایشوز رہے ہیں. مگر اس کے باوجود یہ دوستوں کی تمام مل کے PTI گجرانوالہ کی ایک کاوش تھی کہ گجرانوالہ چلڈرن ہاسپٹل کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی گئی. اچھا, پنجاب یونیورسٹی کے لیے 2-3 جگہ کیمپسز ڈیسائیڈ ہوتے گئے. اچھا, پھر موٹر وے کے لیے کمپنی فارم ہو گئی, اس میں ساری چیزیں ہو گئی, PPP سیل میں چلی گئیں. اچھا, وہ ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ آپ ایک نا پرسپیکٹیو آف تھنگز دیکھیں. پرسپیکٹیو آف تھنگز یہ ہے کہ ہم کیا بات کر, اچھا بنی یا نہیں بنی ہے چھوڑ دیں بات. پرسپیکٹیو آف تھنگز یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کی جا کے بات کرتے. میں آ کے CM سے مل کے نمبر بناتا تھا کہ میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لوگ نمبر بناتے تھے آ کے کہ میں چلڈرن ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا تھا موٹر وے کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نالیوں کا اتنا فنڈ لے آؤں, گلیوں کا اتنا فنڈ لے آؤں. ہم وہ باتیں کر رہے تھے جس سے فار دا نیکسٹ جنریشن, یونیورسٹی تو ہمارے دور میں تو نہیں بن جانی تھی, 1 لاکھ اسکوائر فٹ تو نہیں ہم بنا سکتے تھے. مگر ہمیں یہ پتا تھا کہ گجرانوالہ کو یونیورسٹی کی ضرورت ہے, ہمیں یہ پتا تھا کہ چلڈرن ہاسپٹل شہر کی ضرورت ہے, ہمیں یہ پتا تھا موٹر وے ایک انڈسٹریل ہب جو پشاور سے کسٹمر چلتا ہے وہ تو ہمیں بائی پاس کر کے لاہور چلا جاتا ہے. اس نے تو چھوڑ دیا ہم سے ٹریڈ کرنا, اس وجہ سے کہ یہ 3 وفاقی وزیر اور میرے والے صاحب جو تھے یہ بیٹھے تھے, انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی وہاں پہ کہ ہم انڈسٹریل شہر ہے, ہمارا کیا ہے, ہم کو آلو تو نہیں لگاتے یا گنا تو نہیں اگا رہے ہیں یہاں پہ, یا کیا کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری ہے نا. ہمارا ٹریڈ کہاں ہو رہا ہے, ہم کو انٹرنیشنل مارکیٹوں میں تو نہیں جا رہے. ہمارا ٹریڈ تو نارتھ کے ساتھ ہے, ہمارا ٹریڈ تو افغانستان کے ساتھ ہے, ہمارا اس سائڈ پہ ٹریڈ ہو رہا تھا. تو ہمارا تو کٹ ہو گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈروں کا اور جماعت کا پرسپیکٹیو ڈفرنٹ تھا. اچھا, کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ آپ, اچھا بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا مدینہ کی ریاست بنائیں گے, نہیں بنی. اچھا نہیں بنی, کوئی بات نہیں یار, آپ نے سوچا تو صحیح, آپ اس راستے پہ تو چل پڑے. آپ ادھر سے کہ میں لاہور جانا ہے, آپ چل پڑے, ٹول پلازا امن آباد پہنچے, کبھی نہ کبھی تو پہنچیں گے. تو یہ تو بات ہی کچھ نہیں. ہمارا پرسپیکٹیو ہیز آلویز بین ڈفرنٹ فرام PMLN. وی آر اے ڈفرنٹ جماعت ود اے ڈفرنٹ تھاٹ پروسیس. یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, جہاں پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, جس شہر گجرانوالہ میں جہاں ہم بیٹھے اس وقت بات کر رہے ہیں, یہاں اس شہر کو کہا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے. اب آپ نے اس پہ کلیم کر دیا ہے, یہاں پہ اچھا جلسہ بھی کیا ہے, یہاں پہ آپ نے پارٹی کو آرگنائز بھی کیا ہے, لوگوں کے کام بھی کیے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پاس ایک حکومتی وقت جو ہوتا ہے اس میں آپ بہت سے لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ بے شک سال بعد ہو یا 6 ماہ بعد ہو, یہاں گجرانوالہ سے کچھ سیٹیں نکلیں گی؟ اپنی سیٹ کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ اور یہ ہمارا آخری سوال ہے کہ یہاں کے نتائج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف یہاں پہ اپنا سٹیک جو ہے قائم کر سکے گی؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو مستقبل میں ہونا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اس میں بہتر, مطلب کوئی وہ بات ہے.
ہم تو نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتے، مگر میں جو لوگوں کا رسپانس دیکھ رہا ہوں، جو لوگوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ دیکھ کے، یہ کہ جانے کی خوشی ہے. نہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دیکھ کر، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جس طرح وہ ویلکم کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں لوگ بلا رہے ہیں. جی یہی میں بتا رہا ہوں کہ حلقے میں جو رسپانس مل رہا ہے، جس طرح لوگ ویلکم کر رہے ہیں ہمیں، میں نہیں سمجھتا یہ 2018 میں پہلے ہوا ہو. اتنی سچی باتیں کر رہے ہیں کھری کھری. آپ یہ بھی بتا دیں، پہلے کچھ ماہ پہلے مشکل تھی آپ کو لوگوں میں جانے میں؟ بالکل کچھ ایشوز تھے جب یہ سال شروع ہوا اور یہ ساری باتیں ہوئی. اصل لوگوں کو عمران خان کا ٹھیک، میں نے آپ سے جس طرح بات کی، میں نے ساری باتیں آپ سے، میرا نہیں خیال کوئی لگی لپٹی باتیں، گورننس کے ایشوز تھے، لوگ تھوڑے نالا تھے، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ عمران خان کا میسج اور پرسپیکٹیو نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا. یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے، اس سے یہ ہوا کہ عمران خان نے جلسے کیے ہیں اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا ویژن کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور اس کو سزا کس بات کی ملی ہے. جو عمران خان کا مشن تھا وہ شاید سال 6 مہینے میں نہیں، اس کو 5 سال یا 10 سال ملتے تو پھر ہم اپنی پہلی دفعہ ہم انڈیپینڈنس پہ جا رہے تھے. ہم یہ جو جتنی میرا خیال ہے کہ ریجن میں آج تک ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے نہیں آزادی کے بعد، تو وہ جو پرسپیکٹیو عمران خان نے اپنی تقاریر میں لوگوں کو بتایا، لوگوں کو اب سمجھ آئی کہ یار ہم کس لیڈر کے ساتھ تھے، کیا باتیں تھیں، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کسی حد تک پسے پش ڈال گئیں اور لوگوں نے اس بات کو رسپونڈ کیا. اور میں پی ایم ایل این اور نلائک 11 کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم کتنے کے نالائق ہیں، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو 30 سال باتیں کرتے رہے ہیں وہ سب ڈرامہ تھیں، اور جب اصل مشکل پڑی ہے تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلے تو آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہو گئے، سعودی عرب گئے ترلا مارا پیسے لے لیے، دبئی گئے یا چائنا گئے، آج تو سب نے پیسے بھی نہیں دیے، یہ تو واپس آ گیا بھیک مانگ کے. ٹھیک ہے، بھیک کا جواب ہی کوئی نہیں کسی بندے نے کیا. انہوں نے کہا تو آپ پہ ہم ڈپینڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ کو تو یہ پتہ نہیں آپ مہینے بعد ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی دے ور ڈیفیکلٹیز، آئی ول اگری ٹو یو، بٹ پیپل ہیو انڈرسٹوڈ دا پرسپیکٹیو آف عمران خان، اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو اس قوم کو ایز اے نیشن بلڈ کر سکتا ہے. لوگ سمجھ گئے ہیں آپ کے خیال میں کہ عمران خان نے ایک راستہ، ایک ویژن دیا ہے، اور اس پہ آنے والے سالوں میں چل کے پاکستان ایک مختلف پاکستان بن سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا علی اشرف صاحب. علی اشرف مغل NA82 سے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھے. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.